लक अलहम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला है कुरान फहमी रुकू बरकू। इसमें हम कुरान मजीद को एक एक रुकू के खुलासे के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो कि कुरान मजीद की किस सूरत के अंदर कौन कौन से मज़ामीन का इहाता फरमाया गया है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम बात करेंगे सूरतुल आराफ की। ये कुरान पाक की 7वीं सूरत है और 8वें सिपारे के 8वें रुकू से शुरू होकर 9वें सिपारे के 14वें रुकू तक ये फैली हुई है। इसके रुकूओं की तादाद है 24 और 206 आयात इसके अंदर शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, इससे पीछे सूरतुल अनआम हमने समझने की कोशिश की थी। रुकू बरकू उसका खुलासा आप समात फरमा चुके। सूरतुल अनआम की तरह सूरतुल आराफ में भी मुशरिकीन अरब ही मुखातिब हैं ज़्यादातर। उसमें इजमाल था, यहाँ पर तफसील है। इस सूरह मुबारका में मुतअद्दिद अंबिया किराम के हालात और उनकी अज़मतें बयान की गईं, उनकी दावत का जिक्र किया गया और उनकी कौमों की नाफरमानी के तज़किरे और फिर उनकी हिलाकत का अहवाल ये इस सूरत का अहम हिस्सा है। नाज़रीन मोहतरम, आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पर्दा है। उस मकाम के हवाले से इस सूरत के 5वें रुकू में तफसीलात आई हैं। आयत नंबर 45 से ये तज़किरा शुरू होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुलासा बयान करते हुए वहाँ पहुँचकर हम कुछ तफसीलात को देखेंगे। अल्लाह पाक हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। अब चलते हैं पहले रुकू की तरफ। 8वें सिपारे का 8वां रुकू, यहाँ से ये सूरह मुबारका शुरू हो रही है। इस रुकू के अंदर नुज़ूल कुरान मजीद के मकासद बयान हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां बयान की गईं। इसी रुकू में ये बताया गया कि आखिरत की जवाबदेही लाजिम है। कुरान मजीद की इत्तिबा का हुक्म दिया गया और कुरान मजीद की तालीमात पर चलने वालों के लिए फलाह की बशारत सुनाई गई। और आयाते तो ये बात के साथ जुल्म करने वाले, यानी उनके गलत मफाहिम निकालने वाले और उनको उनके असल मफहूम से बदल कर गलत जगह चस्पा करने वाले, उन लोगों के लिए बताया गया कि वो खसारे में रहेंगे। ज़मीन में सुकूनत और असबाब ज़िंदगी अता फरमाए जाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करने का भी इस रुकू में हुक्म दिया गया। जहाँ तक मामला है सूरतुल आराफ के दूसरे रुकू का, इसके अंदर इब्लीस का दावा बयान किया गया कि उसने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बरतरी का दावा किया और अपने तकब्बुर की वजह से ज़िल्लत का शिकार हुआ। इब्लीस का रब तआला से मोहलत तलब करना और मखलूक की अक्सरियत को गुमराह करने का दावा यहाँ पर इसी रुकू में शामिल है। उसे रब तआला ने मोहलत दी और ये बता दिया कि जो उसकी राह पर चलेंगे वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को झूठी कसम खाकर दाना खाने के लिए उसने राग़िब किया और फिर उनका ज़मीन पर तशरीफ़ लाना और जिस मकसद के लिए उनकी तख्लीक हुई थी, खिलाफत फिल अर्ज़, उसका सबब बनना, ये चीज़ें इस रुकू में बयान हुई हैं। सूरतुल आराफ के तीसरे रुकू में औलाद आदम को ज़ाहिरी लिबास के साथ साथ तक़वे का लिबास इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। शैतान के वसवसों से और उसके दाव से अपने आप को बचा कर रखने का हुक्म दिया गया। नमाज कायम करने का, इंसाफ करने का, बेहयाई से बचने का और नमाज के लिए जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इस रुकू में इल्म तिब, मेडिकल साइंस की पूरी बुनियाद का भी बयान है। इरशाद रब्बानी है, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। तिब के साथ दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि अक्सर व बेशतर बीमारियों का ताल्लुक खाने पीने में बेइतदाली ही से होता है।
اس سے بچنے کا یہاں پر حکم دے کر میڈیکل سائنس کے لیے ایک عظیم اصول اور اس کی بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ کس نے اللہ کی زینت حرام کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور ستھری چیزوں کا رزق کس نے حرام کیا؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت میں خالصتاً ایمان والوں ہی کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر زیب و زینت کو اختیار کرنا اور حلال چیزیں کھانا، ان دونوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے ان کا حلال ہونا، جائز ہونا، ایمان والوں کو دنیا میں یہ دونوں چیزیں حاصل ہونا بیان ہوا، اور فرمایا کہ کون ہے جس نے ان کو حرام کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نجدیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایصال ثواب کے کھانوں کو حرام کہنا یہ ان کی پرانی عادت ہے، ان کا وتیرہ بن چکا۔ 11ویں پہ حرام کے فتوے، میلاد کی شیرینی پہ حرام کے فتوے، ایصال ثواب کے کھانوں کو حرام اور ناجائز کہنا، یہ ان لوگوں کا ایک قومی اور مذہبی فریضہ بنا ہوا ہے۔ انہیں یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ کر یہ کس جانب جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کی نعمتیں، زیب و زینت کو اختیار کرنا اور حلال کھانے کھانا، طیب چیزوں کا استعمال کرنا، یہ دنیا میں تو کفار کو بھی حاصل ہے اور مومنوں کو بھی حاصل ہے، لیکن قیامت میں یہ نعمتیں صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہوں گی خالصتاً۔ وہاں پہ کفار کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بے حیائی، گناہ، زیادتی اور شرک کو اس رکوع میں حرام قرار دیا گیا۔ رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو فلاح کا معجزہ سنایا گیا کہ وہ خوف سے اور حزن سے آزاد ہوں گے، اور تکبر اختیار کرنے والے دائمی جہنمی ہوں گے۔ 5ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو، کفار جنت میں نہ جا سکیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح سے کفار کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے۔ یہ لعنت کیے گئے لوگ ہیں، جبکہ اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس مقام پر اعراف کا لفظ استعمال ہوا جو اس صورت کا نام بھی ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک مقام ہے، جہاں پہ کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو دونوں طرف، جنت والوں سے بھی اور جہنم والوں سے بھی کلام کریں گے، دونوں طرف دیکھیں گے، ان سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے، ان کی عظمتوں کو پہچان کر ان پر سلام بھیجیں گے، اور جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کا ساتھی مت بنانا، یہ ظالم ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، ان کو وہاں پر کچھ عرصے کے لیے رکھا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے والدین میں سے ایک ان سے ناراض رہا، ماں ناراض یا والد ناراض، تو ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ اور تیسرے ایسے شہداء جن کے والدین ان سے ناراض رہے ہوں گے، ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا۔ یہ وہاں پر رہ کر جنتیوں کی عظمت کو ملاحظہ کریں گے اور اپنی کمی جس کی وجہ سے یہ ابھی تک جنت میں داخل نہ ہو سکے اس پر پچھتائیں گے، اور دوسری طرف دوزخیوں کو عذاب میں دیکھ کر اس سے پناہ مانگیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ یہ دوزخ سے بچے ہوئے ہیں، اور بچے ہوئے رہنے کی دعائیں کریں گے، اور بالآخر پھر انجام کار ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ 6 رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اعراف والے غریب مسلمانوں کی بابت کفار سے پوچھیں گے
کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آج دیکھو کہ وہ جنت کی نعمتوں میں ہیں، ان کو جنت مل گئی، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ جب یہ لوگ آداب والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب دوزخی بھی جنت کی تمامیں جنت میں موجود اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کریں گے، انہیں اجازت دے دی جائے گی، وہ جنتی رشتہ داروں سے کھانا اور پانی مانگیں گے تو وہاں سے جواب ملے گا کہ اللہ نے کافروں پر ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تب دوزخی رسولوں پر ایمان کا اظہار کریں گے اور اپنے دنیاوی معاملات پر پچھتائیں گے اور یہ وعدہ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، مگر ان کی یہ ساری خواہشیں اور ساری ندامتیں ان کے کام نہ آئیں گی۔ 7ویں رکوع کے اندر تخلیق ارض و سماوات کا تذکرہ ہے اور لیل و نہار کا تخلیق کرنا، شمس و قمر کا تخلیق کرنا، ہوا اور بادل کا بنانا اور پھلوں کا نکالنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ ساری باتیں اس میں بیان ہوئیں اور اس میں رب سے دعا کرنے کا حکم ہوا اور دعا کے آداب بھی سکھائے گئے، فساد فی الارض سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین محترم، اس رکوع میں ایک جز ایک آیت کا ایسا ہے کہ جس کے ترجمے میں لوگوں نے بہت زیادہ ٹھوکر کھائی ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش۔ نجدیوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے جسم کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ رب تخت پر بیٹھا، کسی نے کہا تخت پر جا ٹھہرا، کسی نے کہا عرش پر قائم ہو گیا۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو واضح طور پر جسمانیت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس کا درست ترین ترجمہ وہ ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا اور وہ اکابرین اہل سنت کے نظریات کے عین مطابق ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر اس جملے کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ نے عرش پر کیسے استوا فرمایا، اس کی کیفیت بتائیں۔ تو امام مالک نے اسے نہ صرف ڈانٹ کر اپنی مجلس سے نکالا اور فرمایا کہ تو بدعتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی واضح فرمایا کہ استوا مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، یعنی جانی پہچانی چیز ہے کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، مگر اس کی کیفیت وہ عقل سے بالاتر ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو ناظرین محترم، اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ استوا کو اردو میں نہیں ڈالا، بلکہ اس لفظ کو قائم رکھا اور لکھا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے کہ نجدیوں میں سے کس کس نے اس آیت کے ترجمے میں کیا کیا خرابی پیدا کی ہے، نیچے لنک دیا جا رہا ہے ڈسکرپشن میں، اس پر ویڈیو موجود ہے تفصیلی، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین محترم، رکوع نمبر 8 جو کہ 8ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اور قوم کا انکار اور قوم کی سرکشی کا بیان ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے آپ کو گمراہ قرار دیا، نعوذ باللہ، اور پھر کشتی والوں کے سوا سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ 9ویں رکوع کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کی دعوت اور قوم کی جواباً سرکشی کا تذکرہ اور ان کا حضرت ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنا، یہ گستاخی ان کی یہاں پہ بتائی گئی، اور پھر ان کا ہلاک ہونا، 3 سال تک ان پر بارش بند رہی اور اس کے بعد پھر ایسی تیز آندھی چلی جس سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ 10ویں رکوع کے اندر قوم سمود کی بات کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے قوم کو حق کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور آپ کے عظیم معجزے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ایک ایسی اونٹنی جو دفعتاً
پتھر سے نکلی، اور ایسی اونٹنی کہ جو ایک دن سارا پانی پی لیتی تھی اور دوسرے دن قوم کو اجازت ہوتی تھی کہ آج وہ پانی پی لیں، اور جس دن وہ پانی پیا کرتی تھی چرند پرند اور کوئی بھی وحشی جانور اس دن پانی نہیں پیا کرتے تھے۔ اور اس اونٹنی کا دودھ اس دن اتنا ہوتا تھا کہ پوری قوم اس سے سیراب ہو جایا کرتی تھی اور انہیں پانی پینے کی ضرورت بھی نہ رہتی تھی۔ تو ان عظیم معجزات کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ایسے معجزات دیکھنے کے باوجود قوم کی سرکشی اور پھر زلزلے کے ذریعے ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کی بے حیائی کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ بارش کے ذریعے اس قوم کو اس کی سرکشی کی سزا دی گئی اور وہ ایسے عذاب کا شکار ہوئے کہ ایسی بارش ان پر برسائی گئی جس کے اندر آگ تھی، جس کے اندر پتھر تھے اور گندک تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور عبرت کا نشان بنے۔ 11ویں رکوع کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ بت پرستی سے آپ نے قوم کو روکا اور ناپ تول میں کمی سے آپ نے روکا، فساد فی الارض سے ان کو روکا اور راہگیروں کو تنگ کرنے سے روکا، لیکن قوم نے ان کی بات بھی نہ مانی۔ یہاں پر آ کر 8واں پارہ ختم ہوتا ہے اور اس رکوع کا کچھ حصہ 9ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ یہاں پر اس قوم کی زلزلہ کے ذریعے ہلاکت کا بیان ملتا ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا اور تنگی اور راحت سے اللہ رب العزت نے قوموں کو آزمایا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ناظرین محترم، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 99 جو اس 12ویں رکوع کا حصہ ہے، ارشاد ربانی ہے: افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اس آیت کے ترجمے میں بھی نجدیوں نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور اللہ رب العزت کے لیے داؤ اور چال جیسے گندے الفاظ استعمال کیے اور مکر جیسے لفظ استعمال کیے جو اردو زبان میں گستاخی کا معنی رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس آیت کے تفصیلی تقابلی تراجم کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ سورہ اعراف کا 13واں رکوع، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امم سابقہ کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تاکہ وہ حق کو پہچان بھی نہ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور ایک ایسا عصا آپ کو عطا فرمایا جو ضرورت کے وقت سانپ بن جایا کرتا اور پھر جب آپ اٹھاتے تو وہ عصا بن جاتا۔ اسی طرح سے ید بیضا کا معجزہ اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ 14ویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، اور مقابلے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو شہید کیا۔ اگلے رکوع میں قوم موسیٰ کے لڑکوں کو قتل کرنے کا فرعون کا اعلان یہ بیان کیا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو دلاسا دینا اور ان کو یہ بتانا کہ آخر فتح حق کی ہوگی اور دشمن ہلاک ہوگا۔ 16ویں رکوع کے اندر فرعونیوں پر آنے والے عذابات کا ذکر ہے، پھلوں کا گھٹنا اور کات، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کو ان پر مسلط کرنے کا عذاب اور خون کا عذاب، اس طرح کے مختلف عذابات کا ذکر ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا وہ مشکل میں پھنستے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ ہمیں اس عذاب سے نکالیے، ہمیں بچائیے، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ مگر وہ عذاب دور ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے اسی سرکشی میں بھٹکتے رہ جاتے۔
फ़िरौन का गर्क दरिया होना और उसकी कौम का दरिया में गर्क हो जाना, ये इसी रुकू में बयान हुआ। और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने ज़मीन का वारिस बनाया उसकी हिलाकत के बाद, और उस ज़माने में उनको सारे जहान पर फजीलत अता फरमाई। 17वां रुकू है सूरह आराफ का, जो कि 9वें सिपारे का 7वां रुकू है। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब ताला से हम कलाम होना बयान हुआ और दीदार की ख्वाहिश का जिक्र हुआ। पहाड़ पर रब ताला ने अपनी तजल्ली उतारी, उसका जिक्र यहाँ पे हुआ। 18वें रुकू के अंदर ये बताया गया कि जब आप कोई तूर पर तशरीफ ले गए तो पीछे कौम ने एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी, और जब आप वापस आए तो आपके जलाल का इसमें तज़किरा फरमाया गया। 19वें रुकू में बछड़े की पूजा पर उज़्र-ख़्वाही के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 70 अफराद को लेकर रब की बारगाह में हाजिर होना, कोई तूर पर जाना और उन सब का वहाँ पर ज़लज़ला से हिलाक हो जाना, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनका दोबारा ज़िंदा होना, ये बताया गया। इताअत गुज़ारों के लिए रब ताला ने नेमतों का वादा फरमाया, और इसके साथ ही सारी नेमतों की जान और सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि उनकी निशानियाँ तौरात और इंजील में मौजूद हैं, उनकी पैरवी करना, और आपकी अज़मत और आप पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया। और ये बताया गया कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना फरमाएंगे, सुथरी चीज़ें हलाल करेंगे और गंदी चीज़ों को हराम करेंगे, और लोगों के बोझ उतारेंगे। इस रुकू में रब ताला ने इसी हवाले से इरशाद फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी ताज़ीम का ख्याल रखेंगे, और फिर व नसरूहु, आपकी मदद करेंगे और उस नूर की पैरवी करेंगे जो आपके साथ नाजिल हुआ, यानी कुरान मजीद, वो लोग हैं जो फलाह पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे यहाँ तो नजदियों ने ये शोशा छोड़ा हुआ है और लोगों को उलझाया हुआ है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी मददगार मानना शिर्क है। और यहाँ पे रब ताला खुद इरशाद फरमा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले अहले ईमान वो फलाह पाएंगे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नजदियों के नज़रियात कुरान मजीद से किस हद तक मुतसादिम हैं। 20वां रुकू है सूरह आराफ का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अजीम मौजिज़ा पत्थर से पानी निकालना और 12 चश्मे जारी करना, जो आपकी कौम के हर कबीले के लिए काफ़ी हुआ करते थे। आपकी कौम पर अब्र का साइबान बन जाना, साया करना, और मनो सलवा का आसमान से उतरना, ये सारी नेमतें बयान हुई। और फिर नाफरमानी पर कौम पर जो अजाब आया उसका जिक्र किया गया। 21वें रुकू में हफ्ता के दिन शिकार की ममानियत का तज़किरा हुआ, और उसकी नाफरमानी पर नाफरमानों को बंदर बनाए जाने का जिक्र हुआ, और बताया गया कि जिन जालिमों ने नाफरमानी की वो अजाब में पकड़ लिए गए और बुराई से रोकने वालों को बचा लिया गया। 22वां रुकू ऐद अलस्त के जिक्र पर मुश्तमिल है। कायनात की तख्लीक से पहले रब ताला ने सारे रूहों को खिताब फरमाया और उनसे अपनी रबूबियत का अहद लिया, उसका यहाँ पे जिक्र है। और कुफार के हवाले से बताया गया कि ये आयात इलाही को झुठलाने वाले जो लोग हैं, उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की मानंद हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी बढ़कर गुमराह हैं। 23वें रुकू के अंदर एक आयत मुबारका है, व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। इसके तर्जुमे में भी नजदियों ने ठोकर खाई, और यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मकर और दाव और चाल और फरेब जैसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि सैयदी आला हज़रत ने तर्जुमा किया, और मैं उन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है।
اس آیت کے ترجموں کے تقابلی جائزہ کے لیے نیچے لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں، اس کو لازماً دیکھیے گا۔ زمین و آسمان کی سلطنت میں غور کرنے کی دعوت کا ذکر ہے اس رکوع میں، اور قیامت کے حوالے سے اس رکوع میں بتایا گیا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، خاص طور پر کفار یہ سوال بار بار کرتے تھے، یسألونک عن الساعہ، محبوب یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، وہ کب آئے گی، قل انما علمھا عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اسی آیت میں آگے چل کر پھر فرمایا قل انما علمھا عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین محترم، اس حصے کو دیکھ کر لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا، نجدیوں نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ کے بارے میں علم غیب جاننے کا عقیدہ رکھنا ناجائز اور کفر ہے۔ حضرات محترم، ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا اس قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے اس کی چھوٹی بڑی ساری نشانیاں بھی بتائیں، اور اس کا دن بھی بتایا، جمعہ کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی، مہینہ بھی بتایا۔ ہاں، آپ نے سن نہیں بتایا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اسی مقام پر ارشاد فرمایا ہے لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی قیامت مگر اچانک۔ تو قیامت کا اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر اس کا اچانک آنا قائم نہ رہتا، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، اس کی تکذیب کے لیے نہیں آیا کرتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بالکل ایگزیکٹ سن کا تعین کر کے نہیں بتایا، باقی اس کی ساری علامات اور نشانیاں بتا کر اپنے علم کا اظہار جا بجا آپ نے فرمایا ہے۔ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نفع نقصان کے مالک نہیں، اور ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ کی عطا سے آپ کو یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں۔ 24واں رکوع، جو کہ 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی، ایک انسان سے ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا، اور جوڑا بنانے کی حکمت یہ بیان فرمائی لیسکن الیہا، یہاں سے بیویوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ان کی تخلیق ہی ان کے شوہروں کے سکون کے لیے فرمائی گئی ہے۔ ایسی خواتین جو اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث بننے کی بجائے ان کی زندگیوں کو جہنم بنانے پر تلی رہتی ہیں، انہیں اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے، اور رب تعالیٰ کے کلام کے اس حصے پر خوب غور کرنا چاہیے، اور اپنی تخلیق کے مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو مد نظر رکھ لیں تو پھر ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ جوڑے کا تخلیق کیا جانا، اور پھر ان کے ملاپ سے حمل کا ٹھہرنا، بچے کی ولادت، یہ مراحل اس رکوع میں بیان کیے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد، جن میں ہر مرحلہ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی کرم نوازیوں سے طے ہوا تھا، ان سے گزرنے کے بعد وہی شخص جب جوانی میں پہنچتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، تو شرک کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کی ناشکری کی اور نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو معبود بنا لینا کہ جو نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں۔ فرمایا سواء علیکم، تم پر ایک جیسا ہے، تم پر برابر ہے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے انہیں پکارو اور چاہے چپ رہو، اس لیے کہ نہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، نہ ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، نہ آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، اور نہ کان ہیں جن سے سنیں۔ یہ ساری صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں بتوں کی، اور ان نجدیوں کا حال دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات میں سے بتوں پر نازل ہونے والی آیات کو اٹھا اٹھا کر اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے پھر نظر آتے ہیں۔ اگر اس پوری آیت کو پڑھ لیں تو شاید حیا آ جائے کہ یہاں پہ ذکر بتوں کا ہے،
کہ جن کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کام کرتی ہی نہیں ہیں، جبکہ اولیاء کرام کا معاملہ اس سے بالکل جدا ہے۔ صحیح بخاری میں جہاں پر اولیاء کرام کی عظمتوں کا بیان ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لیتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ضرور 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 عطا فرماتا ہوں۔ تو جن کی یہ شان ہو ان کو بے جان بتوں سے ملانا یہ ان نجدیوں ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اسی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ خارجی بدترین قوم ہے جو بتوں والی آیات اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ اسی رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ معاف کرنا اختیار کریں، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ اختتام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کی قرأت ہو تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ آیہ مبارکہ نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنے کی ممانعت پر ہماری سب سے اہم اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔